लाहौर पहुंचने के बाद दूसरी मिलने वाली औरत राशिद रबानी की अहलिया थी। पहली औरत के मुतल्लिक मैं पहली वीडियो में हिस्सा अव्वल में बता चुका हूँ कि वो बेखे वाले चौक में बैठी हुई फूलों वाली औरत से पहली मुलाकात थी, जो फूलों का टोकरा रख के खातून बेखे वाले चौक में बैठी होती थी। राशिद रबानी साहब की अहलिया के बाद उनकी दो नन्ही परियाँ राशिद रबानी की बेटियाँ अनका और अरीज़ा थी। राशिद रबानी की मुकम्मल फैमिली राशिद रबानी साहब अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने कमरे में चले गए खाना खाने के लिए, और राशिद साहब की वालदा फ़हद को साथ लेकर डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर एक नौकरानी खाना सजा चुकी थी। फ़हद को बहुत अरसे के बाद आज फिर एक बार शिद्दत से घर की याद सताने लगी, लेकिन वो भी बाकी तमाम की तरह सिर्फ चंद मिनट की मेहमान साबित हुई। राशिद साहब की वालदा खाना खुद बर्तनों में डाल रही थी और साथ में खाना डालते डालते उसने एक वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। कहने लगी, जब राशिद रबानी 4 साल का था तो इसके वालिद ईरान के शहर तेहरान में वाक़या पाकिस्तानी सफारतखाने एम्बेसी में बहसीयत सफारतकार यानी एम्बेसडर काम करते थे। पहले तो वो कोई 3 माह बाद चक्कर लगा लेते थे, लेकिन जब से राशिद की पैदाइश हुई थी तो 4 सालों में सिर्फ 3 चक्कर ही उन्होंने लगाए थे। तीसरे चक्कर में वो 2 खूबसूरत दोशीज़ा अपनी बगल में दबाए हुए घर में दाखिल हुए। यही रात हमारी यानी राशिद के अब्बू और मेरी आखिरी मुलाकात थी। राशिद के अब्बू गुजरात के रहने वाले थे और राशिद की वालदा सरगोदा से बिलोंग करती थी। मशरकी औरतों के वालदैन की तरह राशिद रबानी की वालदा के पेरेंट्स ने भी ये जुमला कई बार कह रखा था कि खामद के घर से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तूने घर यानी वालदैन के घर वापस नहीं आना। राशिद रबानी की वालदा ने अपने वालदैन के घर वापस जाने से बेहतर अपने बच्चों को उठाकर बल्कि उंगली के साथ लगाकर गुजरात को खैराबाद कहा और लाहौर पहुंच गई। राशिद साहब की वालदा ने मज़ीद बताया कि जब लाहौर पहुंची तो मेरे पास सिर्फ चंद 100 रुपये थे और 2 सोने के कंगन, जो मेरे बाजू की जीनत। रात बच्चे के साथ लारी अड्डा में गुजारी। अगले दिन रंग महल सुबह बाज़ार में जाकर औने पौने दामों में कड़े बेचे और किराए का मकान प्रॉपर्टी डीलर से पता करवाया, जो अगले दिन का कहकर अपना कमीशन लेकर कार्ड के पीछे लिखकर अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो गया। और हमने यानी राशिद रबानी और उसकी वालदा ने रेलवे स्टेशन लाहौर के इंतज़ार गाह में अपनी पहली रात गुजारी। ये बताते हुए राशिद रबानी की वालदा की आवाज़ भर आई थी। मकान किराए पर लेने के बाद चंद ज़रूरी सामान ख़रीदने के साथ कंगन के पैसों की सिलाई मशीन आधी दर्जन ख़रीद ली और चंद एक पोस्टर और बैनर तैयार करवाकर कपड़ा सिलाई करने वाली औरतों को नौकरी के लिए बुला लिया और आस्ता आस्ता इलाके की तमाम औरतें अपने और अपने बच्चों के कपड़े राशिद रबानी की वालदा से सिलाने के लिए भेजने लगीं। ख़ास त्यौहार के मौक़ों और शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में तो इस कदर रश हो जाता था कि बेशतर क्लाइंट्स को जवाब देना पड़ता। राशिद रबानी की वालदा ने मज़ीद बताया, आज मेरा बेटा करोड़पति है, लेकिन शुरू में ये भी फूल बेचकर गुजारा करता था, लेकिन हम माँ बेटे ने हिम्मत नहीं हारी। ये एकेडमी जिसमें फ़हद पढ़ते हो आप, ये घर जिसमें इस वक्त आप फ़हद मेरे साथ खाना खा रहे हो, 2 अदद फैक्ट्रियाँ, सोने चांदी की ट्रेडिंग, ये सब आज मेरे बेटे राशिद रबानी की मलकियत हैं। मज़ीद कहने लगी कि राशिद की शादी स्पेन की एक लड़की से मैंने करा दी थी और वो आज 2 नन्ही बच्चियों का वालिद भी है। इस सारी बातों के दौरान राशिद की वालदा ने और फ़हद ने खाना खा लिया और राशिद रबानी साहब और उनकी बीवी और दोनों बच्चियां भी डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए और तमाम लोग बेक वक़्त बोले कि आज से फ़हद भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। फ़हद की आंखों में आज फिर मानसून की जड़ी लग गई। फ़हद से आज तक इन्होंने नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस मकसद के लिए घर छोड़ा, कहाँ रहे, लेकिन फ़हद का कहना है ये फैमिली सब जानती है लेकिन खामोश है।
فہد نے اسی گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیا۔ کالنگ کارڈ کے لیے ایک بہترین ٹیم فہد کو اکیڈمی سے مل گئی۔ فہد نے 22 لاکھ کا ایک مکان سمن آباد ایریا میں راشد کے توسط سے خرید لیا اور کال سینٹر بنا لیا۔ تمام ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی کمرشل ایڈز، ٹی وی اشتہارات کی بکنگ سٹارٹ کر دی۔ دیکھتے دیکھتے فہد دوران تعلیم ہی کروڑ پتی بن گیا۔ فہد کے استاد اسپین چلے گئے۔ تمام کاروبار یعنی اکیڈمی، سکول، دونوں فیکٹریاں اور سونے اور چاندی کی ٹریڈنگ، اپنا مکان، سب کچھ 6 کروڑ میں فہد کو بیچ گئے، جس میں 2 زبردست نیو ماڈلز کی پراڈو گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ فہد نے 2 کروڑ کی 3 قسطوں میں تمام رقم 1 سال اور 8 ماہ میں راشد ربانی کو ادا کر دی۔ عجیب اتفاق دیکھیں، ایک دن فہد اپنی فیکٹری میں بیٹھا نئے ملازمین کی بھرتی کر رہا تھا تو تھوڑی دیر گزرنے پر اس کی نظر باہر لگے ہوئے CCTV کیمرے کے ڈسپلے پر پڑی تو انٹرویو دینے والوں میں اس کے میٹرک کا کلاس فیلو منشا، جس کا خیال آنے پر او یس کہہ کر وہ سندھ کو چھوڑ کر لاہور آیا تھا، وہ بھی لائن میں کھڑا نظر آیا۔ فہد نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر ڈسپلے پر نشاندہی کر کے منشا کو اندر بلایا۔ منشا فہد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فہد نے تمام شناخت بدل رکھی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی فہد کے متعلق منشا کے علاوہ لاہور میں نہیں جانتا تھا۔ منشا نے کچھ بھی بیتے لمحات کا بتائے بغیر جاب شروع کر دی۔ در حقیقت فہد کے سندھ چھوڑنے کے بعد منشا کی پوری فیملی شاہ صاحبان یعنی پیر صاحب کے عطاب کا شکار رہی تھی۔ منشا کی 2 بہنوں کو وہ لوگ فہد کے بدلے لاہور سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ ساری باتیں منشا نے چھپائے رکھیں اور چپکے سے سندھ فہد کے گھر والوں کو اطلاع کر دی۔ فہد اس سارے معاملے سے بالکل بے خبر تھا۔ فہد چائنا چوک میں واقع ٹریڈنگ ہاؤس، جہاں پر وہ سونے اور چاندی کی ٹریڈنگ کرتا تھا، پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اسے آ دبوچا۔ وہ محبت بڑی نظروں سے اپنے والد، چاچو اور بھائیوں کو دیکھتا رہا، لیکن انہوں نے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ کیے بغیر اسے DSP، جو کوئی ان کا بہت ہی قریبی تھا، کے حوالے کر دیا۔ تمام رات کھڑا رکھنے کے بعد اگلے دن جوڈیشل کر دیا۔ انہی 17 قتل میں فہد کوڈیالہ جیل آئے 15 دن گزر چکے تھے، جس دن اس کے سیل کا سپرنٹینڈنٹ نے دورہ کیا۔ جیلر کا رویہ فہد کے ساتھ انتہائی شفقت والا تھا اور اکثر اوقات فہد کا کھانا بھی اسی کے گھر سے آتا۔ وہ جب بھی آتا تو بولتا، جس طرح توصیف میرا بیٹا ہے، اسی طرح آپ بھی میرے بیٹے ہو، لیکن میں کیا کروں، میرے پہ سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ایک رات جب وہ نائٹ وزٹ پر تھا تو بولا، میری زندگی پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، لیکن میں نیکی کا ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مر گیا، لیکن میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی یا میرے ساتھ زندگی بھر کی دشمنی لی یا کسی کے کہنے پہ ایسا کیا۔ انٹیلیجنس کے چند لوگوں کو بلا کر فہد سے ملاقات کروا دی۔ وہ 6 رکنی اپنی ٹیم کے ہمراہ جب جیل آئی اور فہد کوڈیالہ جیل سے نکال کر قصور جیل منتقل کر دیا، جہاں پر ہو فہد کی شکل کا لڑکا پہلے ہی سے بند تھا۔ یہاں سے فہد کی ایک ایسی زندگی شروع ہوئی جس کے بعد سے فہد اپنے تمام یادداشت کے دریچے کھولنے کے باوجود آج تک یہ نہ جان سکا کہ وہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیوں کرنا چاہتا ہے، کس لیے کرنا چاہتا ہے۔ عرصہ دراز تک مختلف ممالک میں ٹریننگ کے بعد فہد وہ روبوٹ بن گیا جو ایمرجنسی کے اشاروں پر کبھی جلاد بن کر درجنوں لوگوں کو بارڈر پار جا کر ذبح کراتا تھا، کبھی رحمت کا مجسمہ بن کر سینکڑوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان زندگی سے کھیل جاتا تھا۔ مالک نے فہد کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ اپنے فیلڈ میں بہت جلد تمام لوگوں کو لیڈ کرنے لگا۔ فہد نے پائلٹ کی ٹریننگ بھی مکمل کر لی اور ایک ایسے مشن پر روانہ ہو گیا جس میں آج تک دوسرا کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس مشن سے پہلے اور نہ ہی اب تک۔ انڈیا ایئر لائن کا طیارہ جو نیپال سے کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے پرواز بھر کر بھارت کے شہر ممبئی، جسے مسلمان بمبئی کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جانے والا تھا، اسے ہائی جیک کرنے کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ اس وقت جو طے پایا کہ فہد بزنس کلاس میں ایک VIP کے ساتھ سفر کرے گا اور 2 لوگ کاکپٹ کو اور 2 لوگ مسافروں کو کنٹرول کریں گے، اور فہد کے کاکپٹ میں داخل ہو جانے پر 3 لوگ مسافروں کو اور صرف 1 لڑکا عملہ کو
اور کاکپٹ کو کنٹرول کرے گا۔ پلاننگ کے مطابق کاکپٹ والے دونوں لڑکوں کے عملہ کو یرغمال بنانے سے پہلے فہد نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کاروباری شخصیت سے سلیکٹ کرنی تھی اور اس کو اپنا پیشہ کمرشل پائلٹ بتانا تھا۔ جب فہد مکمل تعارف کروا چکا اور معمول کی پرواز کو برے 20 سے 22 منٹ گزر گئے اور گپ شپ مسافروں میں شروع ہو گئی تو دو لڑکے کاکپٹ سے پائلٹ اور دیگر عملے کو مارتے ہوئے باہر لے کر آئے اور اتنی دیر میں دوسرے مسافروں کو کنٹرول کرنے پہ انہوں نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے ویپن نکال کر ان کو اپنی نشست پر براجمان رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کاکپٹ والے دونوں لڑکے کسی پائلٹ کا پوچھیں گے اور فہد اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کاروباری شخصیت کو اپنے متعلق بتانے سے منع کرے گا اور خاموش رہنے کے لیے اپنے منہ پر انگلی رکھے گا۔ وہ دونوں اس اشارے کو دیکھ کر فہد کے نشست والی کاروباری شخصیت کو زود و کوب شروع کر دیں گے۔ اول تو وہ مار کے ڈر سے خود ہی بتا دے گا کہ فہد کمرشل پائلٹ ہے، اگر نہ بتائے تو خود ہی فہد یہ کہہ کر کھڑا ہو جائے گا کہ میں کمرشل پائلٹ ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے، مجھے بتاؤ، اس کو نہ مارو، اس کو چھوڑ دو۔ پلاننگ کے مطابق سب ایسے ہی ہوا اور فہد بحیثیت پائلٹ جہاز کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جہاز کو انڈیا کے بجائے پاکستان کے شہر کراچی لے آیا، جہاں پر جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ وہاں سے لاہور لایا، جہاں پر لینڈ کرنے کی اجازت نہ ملی، بلکہ افغانستان کے شہر کندھار لے جانے کا آرڈر دے دیا گیا، جبکہ کندھار کا سفر تقریباً لاہور سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کا تھا اور فیول صرف 40 منٹ کا باقی بچا تھا۔ فہد نے بہت سمجھایا اور سب رابطہ پر موجود لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا، لیکن کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنی دیر میں امرتسر کے ریڈار والوں سے انڈیا رابطہ ہو گیا، جو صرف 30 منٹ کی مسافت پر تھا، اور وہ فیول دینے پر راضی ہو گئے۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو جہاز ہوا میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے کریش ہو جاتا یا پھر دشمن کے نرگے سے فیول لینے کے بعد صحیح و سلامت کندھار لے جایا جا سکتا۔ فہد نے دوسرے والے آئیڈیا کو پورا کرنے کے لیے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشاورت کی، جو خود بھی اس مشکل سچویشن کو سمجھنے سے قاصر تھے اور بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ بالآخر فہد نے تمام تر نیگوشیشن امرتسر ایئرپورٹ پر ریڈار پر بیٹھے ہوئے فرض سے طے کر لیں اور طیارے کا رخ بھارت کی طرف کر دیا۔ یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ جس ملک کا جہاز آپ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہو، اسی ملک کی فضا حدود میں داخل ہونا، لیکن فہد میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے بلا کی ہمت ڈالی ہوئی تھی اور اس نے آمادہ کر لیا کہ فیول ٹینک میں ڈرائیور کے علاوہ اور فلنگ والے 2 افراد جو پائپ کو اٹھانے پر پوری مہارت رکھتے ہوں اور ان کے علاوہ کوئی اور نہ آئے۔ انڈیا والوں کو اپنے شہریوں کی زندگی عزیز تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، یہ ان کی مجبوری تھی۔ فیول لینے کے بعد فہد نے طیارہ اڑایا اور کندھار ایئرپورٹ تک بحفاظت پہنچا دیا۔ کندھار ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے وہاں پہ تمام قسم کے انتظامات موجود تھے۔ فہد اور باقی ہائی جیکرز کا شاندار استقبال کیا گیا اور ایک شاندار فقید المثال جلوس کی شکل میں کندھار سے کابل لے جایا گیا۔ اس کامیاب مشن پر دیگر مراد، جن میں ڈبل کیبن ڈالا، سرف ڈالا، کلاشنکوف کے مختلف ماڈلز، سنیپر گنز، سیٹلائٹ فون سیٹ کے علاوہ نقد 2 کروڑ روپے تمام لوگوں کو انعام کی شکل میں ملے اور ساتھ میں ہر ایک کو 6 ماہ کی چھٹی مل گئی۔ فہد چھٹی گزارنے کے لیے لاہور آ گیا۔ لاہور آ کر UAT یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آ کر رہائش پذیر ہوا اور اپنے سابقہ تمام امور کو دیکھنے کا سوچنے لگا، جو گرفتاری سے پہلے اس کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ لیکن وقت نے اس بار بھی فہد سے وفا نہ کی اور سحری کے وقت چاروں سمت سے فہد کو گھیر کر گرفتار کر لیا گیا اور ایک نجی ٹارچر سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ جیل میں آ کر معلوم ہوا کہ فہد کا جرم یہ تھا کہ پلاننگ سے ہٹ کر جہاز کو امرتسر کیوں لے جایا گیا۔ اس بات سے ثابت ہوتا تھا کہ پائلٹ ہائی جیکروں سے ملا ہوا ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز کے ادارے چاہتے تھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ پائلٹ عام مسافر تھا۔ کیس چلا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے فہد کو بری کر دیا۔